50 लाख रुपए के इनामात। इस किताब को पढ़ें, इसे याद करें और जीतें। हमने 50 लाख को 1 करोड़ कर दिया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैसे आप जेब से दे रहे हैं? हमारा सर फाइनेंसर है अल्लाह। चंदा लेना जो है ये इस्लामिक मॉडल ही नहीं है। अच्छा, इस्लामिक मॉडल ये है कि सबसे पहले आप अपने वसाइल उसमें लगाएंगे। सैलरी कितनी है? आप सैलरी डिक्लाइन भी कर सकते हैं। आपने कहा जी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, मुझे ये भी बता देंगे आपके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? तकरीबन 60 लाख सरकारी मुलाजिम है। क्या ख्याल है कि ये 60 लाख बंदा जो सरकारी मुलाजमत कर रहा है ये सारे के सारे यतीम खाने में थे। हम पूरा टैक्स देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी, और ज़कात अलग देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीएनएन स्टूडियोज़ के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं उमर बशीर। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा, वीडियो क्लिप्स आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि कौन पढ़ेगा सीरत और कमाएगा पैसे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के ऊपर राय मंजूर नासिर साहब ने एक किताब लिखी है जी, और आप उसको अज़बर याद करें। और उसके बाद ये है किताब और ये है वो मुकाबला जिसमें आप जाएं और उनके क्विज़ को आंसर करें और 1 करोड़ रुपया कमाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आपको पहले तो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपके सामने ही, आप कमिश्नर भी रहे मुतअद्दिद अजला में, आजकल सर क्या सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं? मैं आजकल जी SNGD में हूँ, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अच्छा, हमारा ये सेक्रेटरी और सीनियर कमिश्नर का जो रैंक है ये परमानेंट रैंक बनता है। सही है। तो सर ये मुझे बताइएगा कि हम बड़ा अजीब व गरीब सा एक आपका और इस किताब का ताल्लुक़ मुझे समझ से बाला तर है। मैं समझने की कोशिश पहले ये करता हूँ ताल्लुक़ क्या है, फिर हम इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जब भी कभी सीरत की बात आती है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बात आती है, तो हम मेंबर की तरफ देखते हैं तो मस्जिद और एक मौलवी, उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी और उसने जुब्बा पहना होता है, टखनों से ऊपर उसकी शलवार होती है। आप माशाल्लाह सूटेड बूटेड शेव आदमी, बाल शाल बनाए हुए, वो भी सिविल सर्विसेज के। तो ये कैसे सर इस किताब के साथ? ये तो टोटली डिफरेंट चीज़ है और आपका एक स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। जी थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बुनियादी तौर पे देखें, जब मैं पैदा हुआ था ना तो उस वक्त मेरा ये सूट नहीं था। मेरे कान में पहले अजान दी गई, फिर मैं मुसलमानों वाला मेरा एक नाम रखा गया क्योंकि मेरे वालिदैन मुसलमान थे। अच्छा, फिर मेरी आपकी अपब्रिंगिंग जो है, परवरिश, वो तो इसी नमाज रोज़ा, घर में तिलावत कुरान पाक, उससे हुई। ये तो काफ़ी बड़ी उम्र में आके 20 साल 21 साल से कम तो आप इम्तिहान ही नहीं दे सकते ना सिविल सर्विस का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर एक अरसे के बाद इंसान रिटायर हो जाता है तो वो फिर एक आम आदमी बन जाता है, और कब्र में भी उसका कोई सिविल सर्विस नहीं काम आनी, तो कब्र में तो यही चीज़ें काम आनी है। हाँ। देखिए, इस्लाम का तकाजा हमसे ये है कि जो वसाइल भी अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाए हैं, आपकी शक्ल, आपकी अकल, आपकी प्रेस्टीज, आपकी ज़ुबान, आपका इल्म, आपका पैसा, एनर्जी, वट एवर रिसोर्सेज यू हैव। अब देखिए ना, जो चीज़ इस वक्त आपके पास है, ये मेरे पास है। हमारी आंखें सलामत हैं, हमारे हाथ पाँव सलामत हैं, हमारे जिस्म सही है, दिमाग सही काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पैसे हैं, क्या ये हर के पास है? नहीं है। यानी बहुत सारे लोग हैं ना जो ब्लाइंड है, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी शक्ल के हैं लेकिन उनका दिमाग बिल्कुल ही वो एक पुर्जा अल्लाह ने ढीला कर दिया है। अच्छा, किसी की टांगों से किसी को माजूर कर दिया है, किसी को रखा ही अनपढ़ है और जाहिल है। तो ये हर शख्स पे फ़र्ज़ है, अगर उसने दोज़ख से बचना है और जन्नत में जाना है। देखिए ना, मेरे और आपका और जितने भी लोग कुरार्स पे मौजूद हैं और जिन्होंने आना है, उन सब का एक इम्तिहान है। बिल्कुल ऐसे ही। जब हम सारे मर जाएंगे तो क़यामत, जिसे आम तौर पे कहते हैं यौम जज़ा, जो है उस दिन हमारा एक इम्तिहान होना है। उस इम्तिहान में 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि आप दोज़ख से बचे, और नंबर 2 आप जन्नत में चले जाएं बगैर दोज़ख को टच किए हो। तो अल्लाह फरमाता है कुरान में, अल फौजुल कबीर, अल फौजुल अजीम, कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है, असल कामयाबी ये है। तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये उसका एक स्टेप है कि अल्लाह ने मुझे सारा कुछ जब अता फरमाया है, आई एम द मोस्ट वन ऑफ द ब्लेस्ड पर्सन्स, तो मेरे पे फ़र्ज़ है कि ये सारा कुछ मेरा अल्लाह के दीन के रास्ते पे जाए। सही है सर। ये जो किताब आपने लिखी है, इसका आइडिया कहाँ से आपके जहन में आया? मतलब ठीक है, ये एक आपकी ज़िंदगी का पहलू है जिसे आपने अभी एलेबोरेट किया, लेकिन पर्टिकुलरली कि मैं इस किताब को कंपाइल करूँ और फिर इसको पढ़ने के लिए एक जो आपने तरीक़ाकार मुंतखब किया है वो बड़ा कमाल का, मुझे उसने बड़ा फैसिनेट किया। हम वैसे मेरा नहीं ख्याल कि हम ये किताब पढ़ी और साथ में किसी शख्स का लिखा हुआ नावल पढ़ा हो तो हम फ़ौरन पहले नावल उठाते हैं, लेकिन जब इस आइडिया को मैं देखता हूँ 50 लाख रुपए के इनामात, तो मैं फ़ौरन किताब उठाऊंगा कि यार ये सर कैसे आपने एम्बेड किया इसके साथ? सर, ये था कि मेरा बुनियादी तौर पे ना, मैं बहुत ज़्यादा शुरू से, यानी बचपन से मुझे एक चीज़ की थी कि इंसान का किरदार बेहतर होना चाहिए। हमारा सारा जोर जो पाकिस्तान में है ना, वो अल्फाज पे है। अच्छा, कि यार फ़लाँ ने क्या फ़िक्रा बोला है। कोई बंदा कोई फ़िक्रा बोल दे ना तो हम कहते हैं जी फ़िक्रा अता हुआ है।
اچھا بھائی فکرے بازی سے تو کوئی نہیں مقابلہ ہونا نا. مطلب بڑے سادہ سے لوگ ہیں جو نماز اپنی پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, جو لسٹ ہے ڈوز ڈونٹس کی وہ اسلام پہ پورا عمل کرتے ہیں. اگر وہ بہت بڑے مقرر نہ بھی ہوں اور کوئی غالب والی شاعری نہ بھی کر سکیں تو وہ جنت الفردوس میں جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کو الٹ کر لیں تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سارے جو ہے نا من حیث القوم کردار پہ ہمارا زور کم ہے. دیکھیں نا, آپ مجھے یاد کر کے بتائیں, آپ نے دیکھے نا کم سے کم ماسٹر ایم فل 2 MA کیے ہوں گے. MA کا مطلب ہوتا ہے 18 سال گھر والوں کے پیسے تباہ و برباد کرنا. 18 سال تو 19 سال لگاتا ہے لڑکا بچہ بچی. کہیں پہ آپ نے کریکٹر بلڈنگ کے نام کی چیز پڑھی ہے؟ کسی نے ہمیں یہ سکھایا ہو کہ بھائی بچے یہ اچھا اسلامیات بھی ہم نے پڑھی, میں اور آپ کلاس فیلو تھے, ہم نے رات کو دیکھا, ہم نے کہا توحید تو پچھلے سال آ گیا تھا, سوال اس توحید کو چھوڑ دیتے ہیں رسالت پہ آ جاتے ہیں. اگلا سوال تو جس قوم نے توحید چھوڑی ہو اور اگر رسالت پڑھی ہو اور اگلا پھر چھوڑ دی ہو, تو اس طرح کر کے کریکٹر بلڈنگ ہماری کسی جگہ پہ ہے ہی نہیں. آپ مسجد کا آپ نے ذکر کیا, مسجد میں آپ چلے جائیں, یہ سارا اسلام جو ہے نا تقریباً 100 ٹاپکس بنتے ہیں. مطلب جھوٹ نہیں بولنا, نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, غیبت نہیں کرنی, اس طرح جن کا ڈائریکٹ اخلاقیات سے اور معاشرے سے تعلق ہے, ان کا ڈائریکٹ میری جنت دوزخ سے تعلق ہے. میں نے اس پہ میرا سوال جواب ہونا ہے نا کہ بھائی آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, آپ نے زکوٰۃ آپ پہ فرض تھی, آپ نے دی, صحیح کیلکولیٹ کی, صحیح جگہ پہ دی, جہاں نہیں دینی تھی وہاں تو نہیں دی. یہ 101 ٹاپک بنتے ہیں. سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 2 سال ریگولر جمعہ پڑھیں تو 104 دفعہ آپ مسجد میں جاتے ہیں. تو 104 اگر لیکچر ہوں وہاں پہ آدھے گھنٹے کے 35 منٹ 40 تو ہوتے ہیں. تو 2 سال یعنی جس بندے نے جمعہ پڑھ لے اسے یہ سارا سلیبس آ جانا چاہیے. آپ 28 سال جمعہ پڑھنے چلے جائیں انشاءاللہ کوئی چیز جیسے آپ خالی ہاتھ جائیں گے خالی ہاتھ آئیں گے. مطلب 2-4 شعر ہوں گے, کوئی واقعہ ادھر کا کوئی واقعہ ادھر کا, وہ جو اصل بات ہے اس پہ ہمیں وہ کیا ہی نہیں جاتا. میرے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں, وہاں پہ تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ فلانے نے یہ کہا فلانے نے کہا, اتھینٹیکیٹ یا اتھینٹک حدیث کا حوالہ بڑا مشکل ہوتا ہے انفارچونیٹلی. معاشرے کا اب ہے, کیا کہہ سکتے ہیں ہم, وہاں پہ جو قاری حضرات بیٹھے ہوتے ہیں, میں کسی کو ذاتی طور پہ کریٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن ہمارا المیہ مجموعی طور پر یہی رہا ہے. ہمارے 2 المیہ ہیں نا جی. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا صفحہ نمبر 5 پہ میں نے کتاب میں انتصاب جو ہے علماء کرام کے نام پہ کی ہے. یہ وہ چھوٹے عالم دین ہے, چھوٹے کا مطلب جن کے وسائل کم ہے, ویسے وہ چھوٹے نہیں ہیں, لیکن سر 12,000 15,000 8,000 ان کی سیلری ہے, اور وہ بھی مسجد کمیٹی ماشاءاللہ کٹھے نہیں دیتی. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب روز آ کے سلام کریں, پتہ لگے جی چیئرمین صاحب کی تو ایک انا ہے. اچھا ان کو خوشی ہوتی ہے اس سے کہ مولوی صاحب آئے ہیں, ہاں جی باہر بٹھا دیو جی. اچھا وہ ان حالات میں کوئی ایک مسجد بتائیں سردیوں میں بھی جہاں فجر کی اذان نہ ہوتی ہو. میں کہتا ہوں اب میں سے جو زیادہ کہتا ہے نا یہ مولوی, اچھا میں ان کے بہت حق میں ہوں, یعنی پرابلی پینٹ کوٹ ٹائی والی کلاس میں میں واحد بندہ ہوں, یا شاید کم لوگ ہوں گے جو علماء کرام کے حق میں ہوں. سر جتنے آپ ان پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کبھی ہم نے پوچھا جا کہ مولوی صاحب آپ کا گھر کیسے چلتا ہے؟ اچھا اب DHA کا جو مولوی ہے یا کینٹ کا ہے یا کسی بیریا ٹاؤن کا ہے, کسی بھی سوسائٹی کا, اس کا لیول ان لوگوں کے برابر ہونا چاہیے نا. ان کا وہ ہیڈ ہے نا, امام ہے, مطلب اس نے لیڈ کرنا ہے. اچھا وہ بیچارہ موٹر سائیکل پہ آ رہا ہوتا ہے, پہلے سائیکل پہ آ رہے ہوتے تھے. یہ ہے پارٹ اے آف دا اسٹوری. وٹ از پارٹ بی؟ اوکے ہم مان لیتے ہیں فار دا ٹائم بینگ, میں تو مانتا ہی نہیں, میں تو بات ہی غلط ہے, لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ مولوی صحیح کام نہیں کر رہا. پھر عمر صاحب سے اور رائے منظور سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھائی آپ کو جو میں نے بہتر وسائل دیے, مولوی سے بہتر دیے, آپ نے کیا کیا؟ تو دیکھیں نا میں نے کتاب لکھی ہے, مجھے کسی نے روکا تو نہیں ہے علماء کرام نے, تو میں نے یہ جینون لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اذانیں دیتے ہیں, جنازے پڑھاتے ہیں, بچوں کے کان میں اذان دیتے ہیں, مسجدوں کو انہوں نے آباد رکھا ہوا ہے. ان کو تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. صحیح ہے. اب سر یہ اس پہ ذرا کتاب پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے کہ یہ 50 لاکھ روپے کے انعامات, یہ اگر آپ کتاب کو اٹھا کے میں نے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ دیکھیں ذرا فرنٹ پہ لکھا ہوا ہے جی 50 لاکھ روپے کے انعامات. اس کتاب کو پڑھیں, اسے یاد کریں اور جیتیں. اب یہ کیا چیز ہے, میں ان سے پوچھنا چاہوں گا سر, یہ ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں کہ یہ کیا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ 50 لاکھ لکھا نا, بنیادی طور پہ میرا یہ تھا کہ لوگ کتاب پڑھیں. مطلب کتاب میں نے بہت سادہ لکھی, فقہ پرستی کی کوئی بات نہیں لکھی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ ختم ہوئی 300 پیجز کے بعد, پھر یہ 100 ٹاپک جن کی بار بار میں بات کر رہا ہوں نا, غسل ہے, وضو ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حقوق اللہ, حقوق العباد, یہ سارے ٹاپک میں نے اس میں لکھے. پیج نمبر 300 کے بعد یہ 100 ٹاپک بنتا ہے. تو بنیادی طور پہ سمجھیں کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کو اکٹھا کر کے یہ ایک کتابی شکل میں سادہ زبان میں نے پیش کر دیا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کو پڑھائی کیسے جائے, کیونکہ دیکھیں نا سوشل میڈیا نے لوگوں کو 13 سیکنڈ پہ لے کے آیا ہے کہ 13 سیکنڈ میں آپ جو بات کر لیں. 13 سیکنڈ میں یا آپ لطیفہ سنا سکتے ہیں یا کوئی آپ چبل مار سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. 13 سیکنڈ میں آپ کو علمی گفتگو نہیں کر سکتے, جو مرضی کر لیں.
پھر یہ پورا پروجیکٹ میں نے ڈیزائن کیا کتاب لکھنے سے پہلے کہ لوگوں کو انسینٹیو دینے کے لیے ایک انعامی رقم ساتھ رکھی جائے. تو خیر 50 لاکھ ہم نے رکھا. تو بہت سارے لوگوں کو میں نے کہا جی آپ لوگوں کو آگے بتائیں, ہینڈ بل تقسیم کریں. تو وہ مجھے 2-3 بندوں کا فون آیا, انہوں نے کہا جی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 50 لاکھ ہو ہی نہیں سکتا, یہ 5 لاکھ ہو سکتا ہے. میں نے کہا جی آپ انہیں بتا دیں 0 غلطی سے لگ گئے, ہے تو 50 ہی, ان کی تسلی کے لیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب سے اسلام آیا ہے 1460 سال ہو گئے, اس طرح کا کوئی کمپٹیشن اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا. اچھا, لیکن ہم پیسے کہاں خرچ کرتے ہیں مسلمان؟ ہم پیسے خرچ کرتے ہیں قوالی پہ, ہم پیسے خرچ کرتے ہیں نعت پہ. وہ دونوں جائز ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں, لیکن اس کا اثر آدھا گھنٹہ ہی ہوتا ہے نا. جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں, آپ ایک وجد میں ہیں, ایک کیفیت آپ پہ طاری ہوئی ہوئی, آپ گھر گئے, وہ بات ختم ہو گئی. سر آپ کو جو لانگ لاسٹنگ ہے نا, مطلب آپ نے بچپن میں کوئی بات, یہ آپ کو والدہ نے بتائی, والد صاحب نے بتائی, آپ کو کسی ٹیچر نے بتائی, یا وہ الفاظ آپ کو یاد آئیں گے یا کسی کا ایکشن آپ کو یاد آئے گا. مثلا دیکھیں نا آپ کے سامنے کہ یار وہ ایک بلی تڑپ رہی تھی, تو ایک بندہ گاڑی پہ رکا تو اس نے اس کو پانی پلایا, یہ کبھی آپ نہیں بھولیں گے. تو سیرت پہ جب ہمارا معاملہ آتا ہے بدقسمتی سے, ہمارے کوئز آپ دیکھیں نا سیرت کے, پرائز منی کیا ہوتی ہے؟ 3,000 5,000 8,000 10,000 تو خیر ہے نا, یہ تو ہم آخری قربانی دے دیتے ہیں. تو ہم نے اس رسم کو توڑا ہے کہ بھائی اصل پیسے لگانے کی یہ جگہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے 50 لاکھ کو 1 کروڑ کر دیا ہے. اچھا, الحمدللہ. یہ 50 لاکھ ہم تحریری اس کا مقابلہ کراتے تھے, ریٹرن ہم نے کمپٹیشن کرایا اس میں. اچھا, یہ سر شروع کب کیا تھا آپ نے؟ یہ سر 2023 میں میں نے کتاب لکھی. اچھا, 2023 جولائی میں. اچھا, اس کے بعد مکمل ہوئی. دسمبر میں ہم نے اس کا کمپٹیشن کرایا, 10,000 لوگوں نے حصہ لیا, ان کے ہم نے پیپر چیک کیے. پیپر بھی میں نے خود بنائے. پہلے ریٹرن میں ہوتا تھا؟ ریٹرن میں ہوتا تھا. تو اب جی, چینج کر اس کو پھر ہم نے 2024 میں الحمرہ میں 50 لاکھ کے کیش پرائزز دیے. گورنر پنجاب تشریف لائے تھے, باقی لوگ تھے, اور جب تک ہم نے دیے نہیں لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. اچھا, ابھی پھر اس کو ہم لے گئے ڈیجیٹل میں. ڈیجیٹل یہ ہے کہ ہفتے میں ایک پروگرام ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی سیٹ پہ میں ہوتا ہوں, یعنی ایز اینکر پرسن. ٹھیک ہے, اور 4 لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں, انہیں ہم 25,000 25 کے 1 لاکھ کے کیش پرائزز آفر کرتے ہیں. 7 لوگوں کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے تحفے بھیجیں. ٹھیک ہے, وہ تحفے جو ہے وہ بندے کا نام لے کے ہم بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ تحفے آپ کے لیے بھیجے. یہ ابھی ہمارا فارمیٹ ہے. 50 پروگرام ہم ایسے کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اس کے جو ٹاپرز ہوں گے, اب تک 11 ہو چکے ہیں. 11 ہو چکے ہیں. اچھا, 50 جب ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ, تو اس میں جو ٹاپرز ہوں گے ان کو ہم لے کے جائیں گے دوسرے مرحلے میں, سیکنڈ فیز میں, سیکنڈ اینڈ فائنل اینڈ لاسٹ. اچھا, اس کا یہ ہے کہ پھر وہ صرف 50 کے درمیان مقابلہ ہوگا. یہ اسی کتاب سے ہوگا, سوال جواب اسی کتاب سے ہی آنے ہیں. ٹھیک ہے, ان 50 میں جو لوگ جیتیں گے ان میں ہم 50 لاکھ روپے دوبارہ تقسیم کریں گے 25 لوگوں میں. اچھا, وہ بھی دیکھیں نا, ہم نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں رکھا. بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں میری پوزیشن آئے نہ آئے, ہم نے اس میں بھی رکھا ہے. یہ بھی انفرادی انعام ہے, مطلب ایک کا دوسرے پہ کوئی نہیں کہ 4 آتے ہیں تو ہم تو ایک کو دیں گے, ہم 4 کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بھی یہ 50 میں سے 25 کو تو بڑے انعام ملیں گے, جس میں کم از کم 1 لاکھ اور میکسیمم 1 ملین کا پرائز ہے. اچھا, یہ ہمارا یوں بن گیا 1 کروڑ. ٹھیک ہے, بائی دیٹ ٹائم انشاءاللہ آپ جیسے لوگ اس میں آئیں گے, برانڈز آئیں گے, باقی لوگ آئیں گے. ہم کہتے ہیں بھائی اپنے ہاتھ سے آ کے, لیکن ان لوگوں کو جو پارٹیسپینٹس ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, ان کے عشق میں, دیکھیں انہوں نے خرافات کو چھوڑ کے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے, ان کو آپ تحفے دیں. تو یہ ایک بڑا کڑاکے دار قسم کا, جیسے ہی وہ ختم ہوگا ساتھ دوسرا راؤنڈ شروع ہو جائے گا. اچھا, یہ آپ نے 2 چیزیں, اب ایک سوال آپ کی گفتگو سے یہ بن رہے ہیں کہ ایک تو آپ نے کہا جی کہ پیسے انوالو ہیں, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں, لیکن سب سے پہلے جو پیسے لینے والے ہیں نا, دینے والے بعد میں ڈسکس کریں گے, جو لینے والے ہیں وہ سر کیسے, کون لوگ ہو سکتے ہیں لینے والے؟ مطلب میں میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ سیرت کی کتاب پڑھ لو, 6 مہینے سال لگا لو, سال بعد ہی چلے جانا, 10 لاکھ 20 لاکھ اتنا کما لیا جائے گا, جیت جاؤ گے آپ. تو میں بھی جا سکتا ہوں, یہ کیمرہ مین ہے ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے, یہ بھی صاحب یہ بھی جا سکتے ہیں؟ جی بالکل جا سکتے ہیں. اس پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں چھوٹے بڑے سب لوگ جا سکتے ہیں, مطلب ہر بندہ حصہ لے سکتا ہے. کوئی ریسٹرکشن نہیں, کوئی ریسٹرکشن نہیں. صرف 2 اس میں شرطیں ہماری ہیں کہ ایک وہ مسلمان ہو اور ایک وہ زندہ ہو, بس. 5 سال کا ہے یا 100 سال کا, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہماری جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوئی ہے اس میں ایک صاحب کو 70 سال کے تھے, ڈاکٹر تھے, چکوال سے آئے. اچھا, ان کی ایک بھتیجی تھی, وہ 25 سال کی تھی, 24-25. مطلب خواتین بھی ہیں, خواتین بھی, ہر ایک کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں. میں نے کہا 2 ہی شرطیں ہیں, مسلمان اور زندہ. ایک بچہ 14 سال کا کوہستان سے آیا, ایک صاحب قصور سے تھے, تو اتنی ویرائٹی ہے. اچھا, ہمارا یہ نمبر اس پہ ہے 0344, یہ پیچھے دیا ہوا ہے 034411822211. اچھا, یہ واٹس ایپ نمبر ہے, اس پر ایک میسج کوئی کر دینا. اچھا, باقی تو لوگ لکھتے ہیں ہمیں معلومات چاہیے, داخلہ فارم چاہیے, کوئی السلام علیکم لکھ دینا, غلطی سے کال کر لے تو پھر اس کی ہم جان نہیں چھوڑتے. اچھا, یہ کتاب جو ہے یہ PDF میں فری ہے, یہ آڈیو میں فری, آپ پوری کتاب سن بھی سکتے ہیں. ہم نے بہت اچھی اس کی ریکارڈنگ کرائی ہے, 14 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے.
اچھا آپ سننی ہے وہ فری ہم آڈیو بھیج دیتے ہیں, PDF بھیج دیتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے یہ کتاب چاہیے تو یہ 700 کی بک ہے. 700 کی آپ دیکھیں نا ایک بروشر نہیں ملتا. 700 کی اس لیے کہ ہم خود پرنٹ کراتے ہیں, ہمیں یہ کاسٹ ٹو کاسٹ ہم دیتے ہیں, لیکن یہ خریدیں تو مرضی, نہ خریدیں تو آپ PDF سے تیاری کر لیں. صحیح ہوگا. سر اب آپ نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی 700 روپے کاسٹ ہے اس کتاب کی, اور آپ نے پرائز بھی ماشاءاللہ 25 لاکھ تک ایک آدمی لے جاتا ہے تقریباً, اور ٹوٹل رقم اب آپ کہہ رہے ہیں 1 کروڑ کر دی ہے. جی 1 کروڑ. سر یہ پیسے آپ جیب سے دے رہے ہیں یا کوئی ڈونر ہے, کوئی فائنینسر ہے, کوئی سپورٹ کرتا ہے؟ وہ محمد علی کلے تھے نا جو باکسنگ کے, ان سے انہوں نے پوچھا کہ ہاؤ مینی سیکورٹی گارڈز, ہاؤ مینی گارڈز ڈو یو ہیو؟ انہوں نے کہا آئی ہیو اونلی ون باڈی گارڈ اینڈ ہی از اللہ. تو ہمارا سر فائنانسر ہے اللہ. لیکن اس کا پریکٹیکل جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس کے ہم نے کتاب کے ادھر لکھا ہوا بھی ہے کہ ہم اس اسکیم کے لیے کوئی چندہ, کوئی ڈونیشن نہ لیتے ہیں, اچھا, نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ چندہ لینا جو ہے یہ اسلامک ماڈل ہی نہیں. اسلامک ماڈل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے وسائل اس میں لگائیں گے. دیکھیں نا, ہم نے کوئی بھی ایک اچھا کام کرنا ہے, میں اور آپ فرض کرنے کی یتیم خانہ کھولنا چاہتے ہیں, بھائی ہمیں جو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ تو ہم اس میں لگائیں نا پہلے. اچھا جب وہ ختم ہو جائیں گے یا کم پڑیں گے تو پھر ہم لوگوں سے ریکویسٹ کریں بھائی ہم نے اپنی کوشش کی ہے, وسائل کم ہو گئے. اسلام یہاں سے نہیں کہتا کہ آپ صرف کوآرڈینیٹر کا رول پلے کریں, بھائی یہ کیمرہ مین بھی پیسے ڈالے, ریڈی والا بھی ڈالے, ٹانگے والا بھی ڈالے, رکشے والا بھی ڈالے. بھائی میں نے کتنے پیسے ڈالے ہیں, میرا شوق ہے, میرا انیشیٹو ہے, تو یہ ہم اس میں کوئی چندہ نہیں لیتے, ہم اپنی پراپرٹی سیل کرتے ہیں الحمدللہ, اور اس سے یہ ہم پیسے دیتے ہیں, اور آگے بھی ہمارا یہی پروجیکٹ ہے. پہلے تو دیکھیے ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارے یہ پیسے اللہ تعالیٰ ختم ہی نہیں ہونے دے گا. لیکن اگر فار ایگزامپل ہم 4 مقابلے, 10 مقابلے, 20 مقابلے کراتے ہیں اور ہمارے پاس فنڈز نہیں رہتے, تو پھر ہم بجا ہے نا اس میں کہنے کہ بھائی ہم نے اپنی کوشش کی ہے, اب ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, اب آپ لوگ سامنے آئے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ خود کریں گے, وہی ہم نے کی ہے. سر ویسے آپ کی سیلری کتنی ہے؟ میں نہیں سیلری ڈکلائن بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سیلری والا آپ بلکہ پورا سوال کریں, میں آپ کو پورا جواب دیتے ہوئے. آپ نے کہا جی پراپرٹی سیل کرتے ہیں, مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے پاس اتنی پراپرٹی کہاں سے ہے جو آپ سیل کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سول سروس جوائن کیا تھا. ہر بندہ معاشرے میں اپنے جو معاشی ضروریات ہیں پوری ضرور کرتا ہے, اور کرنی بھی چاہیے. اس کے لیے اس کو جاب کرنی پڑتی ہے یا کوئی بزنس کرتا ہے. ڈفرینٹ ماڈلز ہیں ارننگ کے, تو ماشاءاللہ آپ بھی ارننگ کر رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے, اور اس کام کے لیے تو بہت ہی زیادہ دے. لیکن سوال آتا ہے ذہنوں میں کہ ہم جب اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے تو ہم کوئی نہ کوئی پیچھے سے سپورٹ ضرور ہوتی ہے. پیچھے سے مراد سپورٹ یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کی سیلری اگر 5 لاکھ ہے, آپ 21st گریڈ کے آفیسر ہیں, تو 21st ہی ہے نا جی, تو غالباً کوئی 7-8 لاکھ کے قریب تو سیلری ہوگی آپ کی, اور اس کو آپ اکٹھا کر کے سارا کچھ ادھر لگا رہے ہیں, تو اپنی ضروریات زندگی کو کیسے پورا کرتے ہوں گے؟ تو اگر وہ نہیں لگا رہے تو پھر یہ معاملہ کیسے چل رہا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی کوئی ڈونیٹ کر رہا ہوگا, کوئی کر رہا ہوگا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیتے بھی نہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہیں وہ والا معاملہ تو نہیں کہ آپ تکیہ اٹھاتے ہیں تو نیچے سے پیسے نکل آتے ہیں؟ وہ والا نہیں ہے. اچھا دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ نا پاکستان میں ایک بڑی بنیادی غلط فہمی ہے, اور یہ ایک ہمارے آفیسر آئے ادھر لمز یونیورسٹی میں, وہاں پہ کسی نے کوشچن کیا سخت سا, پھر یہ رواج چل پڑا بھائی یہ پوچھیں جی میں ہمیشہ 0 میٹر گاڑی رکھتا ہوں اپنی الحمدللہ. اچھا جی آپ کی سیلری کتنی ہے جی, کہاں سے؟ اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں اس کا جواب کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے, سرکاری ملازم پاکستان میں کتنے ہیں آپ کے خیال کے مطابق سارے فیڈرل کے صوبوں کے ملا کے؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کے؟ 1.5 لاکھ ہوں گے. نہیں بھائی جان 12 لاکھ تو پنجاب کے ہیں. اچھا جی جی, ہم ڈھیر ساری سول سروسز کی بات نہیں سارے جو سرکار کے خزانے سے تنخواہ لیتا ہے وہ سرکاری ملازم ہے نا سر, وہ 60 لاکھ ہے. اچھا تقریباً 60 لاکھ سرکاری ملازم ہے پاکستان میں سارے محکموں میں, اس میں آرمڈ فورسز بھی سرکاری ملازم ہے, ہم بھی جوڈیشری سب لوگ. سر کیا خیال ہے کہ یہ 60 لاکھ بندہ جو سرکاری ملازمت کر رہا ہے یہ سارے کے سارے یتیم خانے میں تھے, اور پھر ہمیں کوئی وہاں سے آیا, اس نے اٹھایا, اس پہلی دفعہ ہم نے ادھر بریڈ دیکھی اور جیم دیکھا, اور ہمیں بھائی ہمارا بھی کوئی ماں باپ ہے, گھر ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا, مثال کے طور پر ایک بزنس مین ہے, ان کا بچہ بچی CS کر جاتا ہے, PMS کر جاتا ہے, وہ افسر لگ جاتا ہے, اس کو وراثت میں 2 ارب مل گئے. یہ کیسے زہر ہوا بھائی؟ یہ 60 لاکھ کا 60 لاکھ کی بالکل غریب تھے, یتیم تھے, کپڑے ان کے تن پہ نہیں تھے, اور کسی نے آ کے ان کو پہلی دفعہ ڈانپا. ہماری فیملی ہے الحمدللہ, میرے باپ نے کمایا, دادا نے, آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری نسل نے بھی تو کوئی کام کیا ہوگا نا. اچھا میں پیدا ہوا, میں مطلب 7 سال کا تھا جب میرا پہلا اکاؤنٹ کھلا ابیب بینک میں. اچھا اس وقت میری نوکری کوئی نہیں تھی.
اچھا ظاہر کو پیسے جمع کرائے ہوں گے میرے ابا جی نے. آئی واز جسٹ 7. اس کے بعد میرا 12 سال کے اکاؤنٹ میں ایک اور ابھی بینک میں اکاؤنٹ کھلا. میرے پاس وہ کاپیاں پڑی ہیں ابھی تک. وہ پاس بک ہوتی تھی ایسے دونوں سائڈ. آپ تو پوری منی ٹریل لیے پھر. نہیں وہ قدرتی بن گئی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میرے ابے کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ سوال ہوگا GNN پہ. اچھا ان پیسوں سے جو 12 سال کی ایج میں میرے اکاؤنٹ میں تھے, جس کا میرے پاس بینک کی کاپی موجود ہے, آپ آسانی سے ایک پلازا خرید سکتے ہیں لاہور میں. تو ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ڈکلیئرڈ ہے اور حق حلال کا ہے اور میرے نام پہ ہے. ہم پورا ٹیکس دیتے ہیں الحمدللہ, میں اپنی, اور زکوٰۃ الگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جاوید غامدی صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر آپ کا 10 لاکھ ٹیکس بنتا ہے اور 6 لاکھ اگر 10 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے اور 6 لاکھ آپ ٹیکس دیتے ہیں تو وہ 6 لاکھ آپ کی سمجھے زکوٰۃ ادا ہوگی, باقی آپ 4 لاکھ دیں گے. ہم پورا ٹیکس کے بعد پوری زکوٰۃ الگ سے دیتے ہیں. اچھا الحمدللہ. اور ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھے نا, پھر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. مثال کے طور پر اللہ نے مجھے ہر گند سے بچایا. میں سگریٹ تک نہیں پیتا, باقی ڈرنک تو چھوڑ دینا. اللہ نے مجھے سگریٹ تک سے بچایا. اسی طرح کر کے باقی بھی الحمدللہ, مطلب ہمارے تو ایک معجزے والا کام ہوتا ہے. میں گلگت میں رہا ہوں, وہاں سے میں واپس آیا, 2 سال میری وہاں پوسٹنگ رہی. وہاں پہ سیلری زیادہ ہوتی ہے, کوئی 3 گنا زیادہ ہوتی ہے. پنجاب سے ڈیپوٹیشن الاؤنس, فلانا الاؤنس کوئی ہمیں ملتا تھا. 2 سال کا ہم نے حساب کیا کہ ہمیں ایکسٹرا کتنے پیسے ملتے ہیں, پنجاب سے زیادہ کتنے پیسے ملے. وہ ملے کو 30 لاکھ روپے. وہ 30 لاکھ میں نے جا کے اخوت جو ڈاکٹر مجھے ثاقب صاحب ہیں ان کے ہاتھ, ان کو میں نے چیک بائی ہینڈ دیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فالتو پیسے دیے ہیں, یہ میں ڈونیٹ کرتا ہوں اخوت کو. یہ بات ہے 2016 کی. اس کے بعد میں نے ایک دوست سے کہا یار ایک پلاٹ, ہماری کوئی پراپرٹی بکی, ہم نے کہا یار پلاٹ آگے کوئی انویسٹمنٹ کے لیے لیتے ہیں. وہ مجھے لے گیا. وہ پلاٹ لینے والا ہی کوئی نہیں تھا, مطلب ایک باؤنڈری وال ہے, ٹھیک ہے, اس میں 100 گھریں, 50 ادھر, درمیان میں ایک روڈ ہے. وہ کہتا ہے سر یہاں پہ پلازے بنیں گے. میں کہا یار یہاں تو سبزی کی دکان بن سکتی ہے, 100 گھروں کے لیے پلازا کہاں سے بنے گا. لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے گھاٹا نہیں دے گا, اور یہ بندہ ٹھیک ہے, مطلب ہی واز ویری گڈ فرینڈ. سر وہ پلاٹ ہم نے لیا 1,40 لاکھ کا. ٹھیک ہے. 6 مہینے بعد وہ پلاٹ ہمارا بکا. یہ شوکت خانم کے قریب ایک سوسائٹی ہے چھوٹی سی. اچھا, مطلب آپ جائیں تو آپ اس کو پسند ہی نہ کریں کہ یار یا تو پلاٹ لینا نہیں چاہیے. اچھا. ایک وہ ہمارا جو پلاٹ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں اٹھایا, اس کی پرائس کی 2,12,00,000. اچھا, 2,12,00,000 ہمارا وہ سیل ہوا. اور خریدا کس نے؟ جو ڈیلر ہے وہاں پہ 40 سال سے, یہ نہیں میں کو انجان بندے نے خریدا. اور پھر وہ پرائس واپس آ گئی اور 1,40 پہ آ گئی. اچھا سر یہ انویسٹمنٹ ہے. ہم نے 30 لاکھ پہلے انویسٹمنٹ کی نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ ہمیں تو اس طرح دیتا ہے. اور اس لیے ہم نے ڈونیشن بھی بند کی ہے. ہم ایون ہمارے جو چینلز ہیں, اب ہمارا یہ پروگرام جو ڈیجیٹل میں جا رہا ہے یوٹیوب پہ, اس پہ ٹک ٹاک پہ, اس کو ہم نے مونیٹائزیشن بند کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ کہیں خدشہ بھی نہ پاکستانی مسلمانوں میں پیدا ہو جائے کہ یار 1 کروڑ دے رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے کروڑ وہاں سے کما رہے ہیں. اچھا کتاب دیکھیں نا 700 کی ہے, ہم یہ بھی نہیں کہتے بھائی یہ خریدیں, ہو سکتا ہے اس میں ہم کو کروڑوں روپے کما سکتے ہوں. ہم نے کہا جی آپ PDF سے تیاری کر لیں. اچھا بہت سارے لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں, ہمارا جو نمبر میں نے بولا ہے نا 0344118222, وہ کہتے ہیں جی کتاب بھیج دیں, یہ ہمارا ایڈریس ہے, ہم پیسے بھیجتے ہیں. اس کے باوجود ہم پہلے انہیں PDF فری بھیجتے ہیں کہ یہ PDF آپ کو فری بھیج رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس کے نالج میں نہ ہو. ہم کہتے ہیں جی اب اگر آپ نے کتاب لینی ہے تو لے لیں. ابھی آپ نے ذکر کیا جی کہ یوٹیوب کے اوپر, تو یوٹیوب کی ارننگ آپ کیوں نہیں لینا چاہ رہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے یوٹیوب کی جو ارننگ ہے نا, اس کے اوپر 2 نظریات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی دیکھیں وہ خود ہی دیتے ہیں, تو دوسرا یہ ہے کہ مطلب اسلامک پیٹرن یہ ہے کہ جہاں شک پڑ جائے نا, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہوں, تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ شک والے راستے کو چھوڑ دیں, جو پک والا راستہ, مطلب نہ پیسے لینا تو تسلی ہے نا, کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن لینے میں دونوں قسم کی رائے ہے کہ ایڈ صحیح نہیں چلتے اور اس طرح. تو ہم نے مونیٹائزیشن, میرا چینل ہوا تھا 3 سال پہلے, 28 دن میں ہو گیا, اور ابھی ہمارا یہ پروجیکٹ بھی نہیں تھا, 7 ویڈیوز تھی میری. بھائی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ 1 to 1 ہیں, اس لیے ہم نے سارے اس سوچوں کے دروازے بند کر دیے کہ یہ ڈونیشن لیتے ہوں گے, کیا پتا کروڑ دیتے ہیں, 4 کروڑ کماتے ہوں گے, کتاب میں پیسے کماتے ہوں گے, اچھا کیا پتا مونیٹائزیشن سے. ہم نے کہا جی سارے سوراخ بند کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ نے کتاب لکھی, یہ مقابلہ کرواتے ہیں, تو اس کتاب کی اتھینٹیکیشن کے لیے کوئی علماء بورڈ بھی آپ نے بنایا ہوا ہے جو جن لوگوں نے اس انفارمیشن کو ویٹ کیا؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو اتنے فرقے ہیں, حنفی, مالکی, شافی اور پتہ نہیں کیا, کہ وہ اپنے اپنے طریقوں سے قرآن کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, احادیث کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. تو یونینیمسلی سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر, اس کتاب کے اندر جو انفارمیشن آپ نے پٹ کی ہے؟ ویری گڈ کویسچن. دیکھیے یہ جو فقہ ہے نا, گاؤں کا جو معیار ہوتا ہے نا, اس کا سب سے قیمتی چیز اثاثہ زندگی کو ہوتا ہے گدھا, کیونکہ اس کا سارا کام ہی گدھے پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی کو معیار کو ایک ڈائمنڈ ملا, ہیرا 4 کروڑ کا, انہوں نے کہا کیا کریں, انہوں نے کہا جی کھوتے ہی گال پا دو, انہوں نے گدھے کے گلے میں ڈال دیا. ہم ہیں وہ کمہار کہ ہمیں مل گئی فقہ.
فقہ کا مطلب ہے جورسپروڈنس. جی جورسپروڈنس یہ ہے عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ ایک بندہ لال بتی کراس کرتا ہے, سگنل ٹریفک توڑتا ہے, میں آپ 10 لوگ بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں کیا سزا ہونی چاہیے, آپ کہتے ہیں جی اسے پہلی دفعہ تو سمجھا دینا چاہیے, دوسرا کہتا ہے نہیں جی سمجھانے کا کوئی بات نہیں, اس کا تو موٹر سائیکل ضبط کرنا چاہیے. یہ جورسپروڈنس ہے کہ اس نے کیوں جرم کیا, کیسے کیا, کیا سزا ہوگی, کیسے وہ ٹھیک ہوگا. اسلام کی جورسپروڈنس جو ہے نا, میں نے 13 جورسپروڈنس ایسے آمنے سامنے رکھ کے کمپیریزن کی ہے. اچھا. اور اس طرح کیا ہے, اسکینڈینیوین کے الگ ہے, انگلش کے الگ ہے, دوسرے کے الگ ہے. میں نے اس طرح کمپیریزن کیا ہے کہ ایز اے مسلمان نہیں, ایز اے ایک بالکل نیوٹرل ہو کے کہ میری اس میں کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے, یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے. سر یہ وہ ہیرا ہے جو ہاتھ لگ گیا کمیار کے. اچھا ٹھیک ہے نا, ہم وہ کمیار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں نا, آپ کے کپڑوں کا کلر اور ہے, میرا اور ہے, آپ نے مفلر اتنا خوبصورت لیا ہوا ہے, میں نے نہیں لیا ہوا, یہ وغیرہ وغیرہ. اچھا اب اس کے 2 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ عمر صاحب اور رائے منظور ناصر کا انتہائی پھڈا ہے, یار ان کے اور کپڑے ہیں, ان کے اور کپڑے ہیں, یہ تو دیکھیں کلر ہی نہیں ملتا تو فلانی, اس کی لمبی سٹوری بنا لیں. دوسرا اس کا یہ اسپیکٹ ہے آپ اور میرا اتفاق ہے کہ ہم نے ننگے نہیں رہنا اور ہم نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے, اور یہ 70 ہے. فقہ کیا ہے, یعنی وٹ از فقہ ایگزیکٹلی, یہ تو آگے پھر ہم نے ایک بنا لیا نا. وہ ایک کراچی کے عالم تھے, گیا نا بندہ کوئی آپ کی طرح میری طرح, اس نے کہا جی مفتی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی, کوئی کہتا ہے ہاتھ ادھر باندھے نماز میں, کوئی کہتا ہے ادھر باندھے, کوئی کہتا ہے رفع یدین کریں, کوئی کہتا. اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بیسیکلی نماز پڑھنا نہیں چاہتا. اس نے کہا بیٹے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا بیٹے تم نا ہاتھ پیچھے باندھ کر نماز پڑھ لو, پڑھ لیا. ٹھیک ہے نا, اصل بات یہ ہے. اچھا وہ کام نہ کرنے کے بہانے, دیکھیے جورسپروڈنس کیا ہے, مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے کہ 40واں حصہ ہے نا, ٹھیک ہے, آپ کے پاس 40 تولے سونا تھا, تو انہوں نے کہا جی 1 تولہ اس میں سے سونا کاٹ کے زکوٰۃ کے طور پہ دے دے. اب آپ نے کہا جی میرا تو زیور ہے, تو وہ مطلب کٹے گا تو زیور ٹوٹ جائے گا, جو بھی اس کی چیز ہے. انہوں امام صاحب نے کہا نہیں بھائی یہ کیونکہ 40واں حصہ ہے, زیور ٹوٹے یا رہے یہ اللہ کا حکم ہے, یہ آپ نے دینا ہے. دوسرے امام نے کہا کہ نہیں یار اس کی روح یہ ہے بیسیکلی بھائی اس کے پیسے بھی آپ دے سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے دیں. یہ اتنا سا فرق ہے. میں اور آپ اور ابھی 4 لوگ اور اگر ابھی کہیں اسلام آباد جانا ہے تو اس میں 10 رائے آ جائیں گی. آپ کہیں گے یار موٹر وے پہ جاتے ہیں, میں کہوں یار دھند ہوتی ہے, ٹیکس بھی لیتے ہیں, فلانا پیٹرول زیادہ لگتا ہے GT روڈ سے. دوسرا کہ اگر ٹرین پہ جاتے ہیں کہتا ہے وایا سیالکوٹ چلتے ہیں. جانا بھائی جان اسلام آباد ہی ہے. اچھا جو بیسک عقائد ہیں وہ ہے کہ توحید ہے, اللہ ایک ہے, اللہ زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے, قیامت آئے گی, حساب کتاب ہوگا. اس میں کسی فقہ کا اختلاف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, قرآن ان پہ اترا اور وہ آخری نبی ہیں, کوئی اختلاف بالکل نہیں. مرنے جینے میں کوئی اختلاف کوئی نہیں. اختلاف کہاں پہ ہے؟ یہی جو میں نے آپ کو بتایا, میں نے لکھا ہے کتاب کے اندر. ایک قبیلے کا سردار تھا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی دفعہ آیا, اونلی ونس. ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قمیض مبارک جو پہنا ہوا تھا ان کے بٹن کھلے ہوئے تھے اوپر والے. اچھا اب اس سے پوچھے تو وہ تو یہی کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بٹن بند نہیں کرتے تھے. میں نے میری اگر آج ہی آپ سے ملاقات ہوئی دوبارہ تو میں کہوں گا جناب کے عمر صاحب جو ہیں ان کے ادھر رومال ہوتا ہے اور مفلر ہوتا ہے اور اتنا گڑی ہوتی ہے, اور میں تو یہی بات کروں گا. سر بنیادی چیزوں میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں اسلام کے اندر. اور جورسپروڈنس آپ اگر پڑھیں نا باریکی میں جا کے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار جو پرابیبلٹیز ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ انہوں نے ڈسکس کی ہیں. یہ اتنی خوبصورت چیز ہے, لیکن آگے میں نے کہا وہ کوئی معیار اور اس والا معاملہ بن گیا, ہم نے اس کو پکڑ کے خود ہی اپنی چیز کو ڈسگریس کر لیا. اچھا میں نے اب اس میں کیا فارمولہ لیا؟ فارمولہ میں نے یہ لیا ہے, میں نے کہا دیکھیں نماز فرض ہے, نماز کا پڑھنا فرض ہے, اس میں نیت سے پہلے 7 فرض یہ ہیں فلانی, اس طرح کی ساری باتیں جن پہ کوئی اختلاف نہیں. میں نے کہا جب آپ سفر میں جائیں گے تو مسافر کی نماز پھر آپ 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھیں. اچھا اختلاف کہاں پہ ہے؟ اختلاف ہے کتنے سفر کے بعد آپ مسافر بنیں گے. 1 میل بھی ہے, 3 بھی ہے, 9 بھی 48. میں نے نہیں لکھا, یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں. میں نے بریکٹ میں لکھا, میں نے کہا جی کیونکہ سفر میں اختلاف ہے کہ کتنے کے بعد مسافر کنسیڈر ہوں گے, جو آپ کا فقہ ہے ان کے جس عالم کو آپ مستند سمجھتے ہیں یہ ان سے معلوم کر لیں, وہ جو بتائے وہ سب ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں حدیث میں 1 میل بھی ہے, 3 بھی ہے, 48 بھی ہے, 3 منزلیں بھی ہے, اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام کی روح میں کوئی فرق نہیں. اچھا جو ہمارے ٹاپکس ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, اس میں تو ویسے ہی فرق کوئی نہیں. ملاوٹ نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی, رشوت نہ دینی ہے نہ لینی ہے, والدین کا ادب کرنا ہے, ان میں تو کوئی رولا ہے ہی نہیں. یہ چھوٹا چھوٹا جو اختلاف ہے یہ اتنا ہی ہے جیسے میرے اور آپ کے کپڑوں کا ہے. صحیح ہے, یہ حسن ہے. بالکل, ورنہ سر اللہ تعالیٰ سارے پھول رتے رنگ کے بنا دیتا. بالکل ایسی ہے. لیکن جو سوال آخر میں اسی حوالے سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی نہیں ممبر عالم وغیرہ, آپ نے خود اپنی ریسرچ کی ہے؟ اپنی میں نے ریسرچ کی, پھر دیکھیں نا علماء کرام ویٹ کروایا؟ نہیں ویٹ نہیں کروایا, ویٹ کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. صحیح ہے, قرآن حدیث میں سب. اچھا آپ پنجاب ٹیکسٹ بک, پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ کے بھی ممبر ہیں؟ جی جی, میں اس ایف ڈی رہا ہوں. اور آپ نے وہاں پہ رہتے ہوئے تقریباً کوئی 100 کتابیں ہیں
میرے سامنے بین پڑھی. کر دیا تھا میں نے. ایک 10,000 بکس جو ہے نا ان کو وہ ویٹ کیا, ان میں سے جو 100 کتابیں آپ نے بین کی. ایک رسپانسبلٹی تھی آپ کے پاس آئی, آپ نے ان کو بین کر دیا. اس کے اندر ایسا کیا تھا جن کی وجہ سے آپ کو بین کرنا پڑا؟ ویری امپورٹنٹ کوسچن. اسی کتاب سے ریلیونٹ کوسچن ہے. آپ بالکل ایسی, نو ڈاؤٹ. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں جدھر بات کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. 10,000 میں سے صرف 500 کو ہم نے ابھی چیک کیا, اور 500 میں سے 100 کتاب اس طرح کی تھی جس کو بین کرنا ضروری تھا. اس میں کیا تھا؟ اس میں قرآن پاک کی آیتیں غلط لکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس میں ترجمہ غلط لکھا ہوا تھا, اس میں توہین رسالت تھی, اس میں توہین صحابہ, اس میں قائد اعظم کے بارے میں غلط معلومات, علامہ اقبال کے بارے میں غلط معلومات. سر سید احمد خان کا لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک کتاب کے اندر 1932 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں نوکری کی. اچھا. تو میں نے پھر میڈیا میں کہا, میں نے کہا ہمیں تو ابھی پتہ لگا ہے کہ بندہ 34 سال مرنے کے بعد بھی نوکری شروع کر سکتا ہے. یہ تو ہمیں کتاب پڑھ کے پتہ لگا. اچھا, آپ کا پاکستان کا نقشہ غلط تھا. یہ جو نقشہ پاکستان کا چینج ہوا ہے یہ ہمارے اس انیشیٹو کے بعد چینج ہوا ہے. ہماری کتابوں نے پاکستان کے صوبے غلط لکھے ہوئے ہیں, ٹیپو سلطان, فاطمہ جناح, ساری کی ساری انفارمیشن جسے آپ کہتے ہیں نا جو ہلا دیتی ہے آپ کو, وہ ساری کی ساری ان 100 کتابوں میں. اور ایسا ایسا گن تھا کہ میں اور آپ ایز اے میل اکیلے ڈسکس نہیں کر سکتے, بٹ اور وہ ہمارے بچے بچیاں پڑھ کے آتے ہیں. اور ان میں سے 100 میں دیکھیں کہ میں نے کتنی باریکی سے کام کیا, یہ اپریشیٹ کریں. سر ایک آرڈر بھی میرا ریورس نہیں ہوا. کیا خیال ہے یہ لوگ ادھر ادھر نہیں گئے ہوں گے؟ اس میں آکسفورڈ تھی, عدالتوں میں گئے ہوں گے, ہر جگہ پہ ٹکر ماری. انہوں نے کہا بھائی جی یہ 2-4 والا آرڈر ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اپنے پیسے برباد نہ کریں. پھر وہ یہ ہوا, اس کا ایک کمپین چلی بڑی, آپ کو پتا ہے بہت بھرپور. جی. اچھا فائدہ کیا ہوا؟ آپ کے خلاف بھی چلی. میرے خلاف کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو دیکھا نا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں چلی. دیکھا نا جو بندہ صرف میٹھا میٹھا, اس کو کوئی دشمن ہی نہیں, وہ تو منافق ہے. جی ایسی ہے. اللہ کے رسول سے بہتر ہم ہو سکتے ہیں؟ اچھا وہ لڑتے ہیں 27 جنگیں, ہم کہتے ہیں سارے دن حلوہ کھائیں. بھائی آپ بھی اچھے ہیں, بھائی جان آپ بھی بہت اچھے ہیں, آپ درود شریف پڑھ لیں, آپ سبحان اللہ پڑھ لیں. سسٹم سے تو آپ کو لڑنا پڑے گا. یہ درود شریف تو ہم ان سے زیادہ پڑھتے ہیں. سسٹم سے جب تک کوئی بندہ لڑتا نہیں ہے جو اسلام کے خلاف نظام ہے. اب دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں قرآن غلط ہے, توہین رسالت ہو رہی ہے, آیتیں غلط ہیں, ختم نبوت پہ گڑبڑ ہو رہی ہے, پاکستان کا نقشہ غلط ہے. آپ سوچیں نا ہمارا جو کشمیر ہے وہ انہوں نے دکھایا وہ انڈیا میں. اچھا آپ بچے کو سارے دن کہتے ہیں کہ انڈیا نے ہمارے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جی بابا میں تو اسکول میں پڑھ کے آیا ہوں کہ یہ حصہ ہی ان کا الٹا ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی خرافات, تو پھر وہ میری ضرورت ہے کہ میں نے کیا. اور جب بھی آپ کوئی کام ایسا کریں گے تو ظاہر مخالفت تو آئے گی. اچھا آئے گی تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے. بالکل ایسی ہے. جی اچھا اب وہی بات ہے کہ ایک بورڈ بنا ہوا ہے, اس نے کتاب ویٹ کی. آپ معذرت کے ساتھ میں پھر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کل کو کوئی چیلنج کر دیتا ہے کہ جی یہ کتاب کسی جگہ سے, ٹیکسٹ بک بورڈ والا تو معاملہ ایک علیحدہ ہے, وہ ایجوکیشن سے جڑا ہوا ہے, یہ بھی ایک تعلیم ہے اور یہ شاید اس تعلیم سے زیادہ امپورٹنٹ تعلیم ہے. لیکن اس حوالے سے اگر کل کو کوئی عالم دین اٹھ کے کہہ دیتا ہے, یا جس طرح ان کا نصاب کا ایک بورڈ بنا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ کتاب نہ تو ہم نے کبھی دیکھی نہ پڑھی نہ ہم سے کوئی ویٹ ہوئی, اس کے اندر جو معلومات دی اس کے پیچھے کوئی مستند فقہ نہیں کھڑا ہوا, کوئی مستند ادارہ نہیں کھڑا ہوا, تو یہ ان کی ذاتی ہے. تو آپ کو وہ بات چیلنجیبل لگتی ہے؟ ٹھیک ہے کوئی بھی کر لے جا کے. میں گزارش کرتا ہوں نا, فقہ تو آپ کی تیسرے نمبر پہ آتی ہے نا. فقہ تو ڈرائیو ہوتی ہے. سب سے اوپر کیا ہے قرآن, جی بالکل, اس کے نیچے کیا ہے حدیث. حدیث سے دونوں سے چیز جو نکلتی ہے نا چھوٹی نہر, وہ ہے فقہ. صحیح ہے. فقہ کوئی گھر بیٹھ کے تو نہیں بناتا, اسی قرآن حدیث سے نکالتے ہیں کہ جس کا یہ ہے, دوسرے کا یہ ہے, جیسے آپ کہہ رہے تھے چھوٹا موٹا اس میں ہوتا ہے. اچھا اس میں ساری بات جو میں نے لکھی ہے وہ قرآن حدیث کا حوالہ دے کے لکھی ہے کہ سورت نمبر فلاں, آیت نمبر فلاں, اس کا یہ ہے. اچھا پھر ہمارا یہ جو نمبر ہے جو میں 2-3 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ 034411822211. اچھا لاسٹ ٹائم بھی یہ مدارس اس میں بہت حصہ لیا مدرسے والوں نے, کیونکہ ظاہر انہوں نے کافی پڑھی ہوتی ہے پہلے. اچھا پھر حافظ قرآن کو ویسے ایج ہوتا ہے کہ حافظ تو اس کا بڑا تیز ہوتا ہے, تو ڈاکٹرز کو بیٹ کر گئے. ہمارا لڑکا جس کو 20 لاکھ کا پرائز ملا لاسٹ ٹائم, وہ مدرسے میں پڑھتا ہے, 7 سال اس کے مدرسے میں. اچھا میں بے شمار مدرسوں میں گیا ہوں, اس پہ لوگوں کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی ہے. اچھا کسی ایک لفظ کی کوئی غلطی آج تک نہ نکلی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ نکلے گی. زبردست. دیکھیں نا کتابت میں ہو سکتی ہے کہ 2 نقطوں کا ایک نقطہ, وہ تو انسان ہے نا. باقی کوئی ایک مسٹیک اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے وہ اینگل ہی نہیں لیا. میں نے کہا دیکھیں نا, میں کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جو جھوٹ بولتا ہے اس پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن پاک کو میں نے ایسے نشان لگا کے پڑھا ہے, جیسے ہم نے مقابلے کے امتحان کی تیاری کی نا, ایسے پڑھا ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں. دیکھیں ایک عام بچہ پرائمری پاس 8 سال میں عالم دین بن جاتا ہے, کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے, پڑھا لکھا. آپ اس کیلیبر کے ساتھ اگر یہ کورس کریں تو کتنے عرصے کا ہوگا؟
یہ شہادت العالمیہ جو ہے میکسیمم 1 سال کا. جی ایسے آپ 4-5 کتابیں پڑھ لیں, حدیث شریف پڑھ لیں, قرآن پاک پڑھ لیں, اور آپ کو آئی کیو ہو تو ساری سمجھ آ جائے گی. اچھا باقی کنٹروورسیز میں ہم پڑھے ہی نہیں ہیں کہ جی آپ رفع یدین کریں یا نہ کریں. جو آپ کا فقہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں نماز فرض ہے بھائی, وہ پڑھیں. ہاں یہ 17 رکعتوں والا میں نے لکھا ہے, عشاء کی 17 رکعتیں کوئی نہیں ہے, یہ انہوں نے خود ہی بیٹھ کے بنائی ہیں. دیکھیں نا, اب آپ رات کو گھر جاتے ہیں 12 بجے تھکے ہارے مارے, زکوٰۃ کا ہم نے کہا کیسے حساب کرنا ہے, نماز کو کیسے آسان جو اللہ نے کہا ہے, آپ اگلے کو چوائس دیں, اس کو بتائیں بھائی یہ نفل تو بھائی انہوں نے خود بیچ میں سینڈوچ فرض تو 4 ہے, فرض کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ضروری جی جیسے کہ وطر اور ہاں وہ دیکھیں نا سر کہ نفل تو انہوں نے سینڈوچ کر کے رکھے نا. وہ پولیس والے پکڑتے ہیں نا ملزم, وہ گاڑی میں کہاں بٹھاتے ہیں؟ سینٹر میں. ایک پولیس والا ادھر بیٹھتا ہے کہ ادھر بھاگ نہ جائے. نفل انہوں نے سینٹر میں رکھے سینڈوچ کیے کہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. بھائی نفل تو کسی نماز کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ آپ کو بتایا جائے کہ بھائی یہ 4 تو بالکل فارغ ہو گئے نا. پھر آپ کے وطر جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے. صحیح ہے. وطر ہم اس لیے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جاگنا ہی نہیں, تو اجازت دی گئی کہ چلے آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں. عشاء کی نماز تو آپ کی بنتی ہے بیسیکلی 4 فرض اور 2 سنت, 6 رکھتے ہیں. اچھا پہلے والی 4 سنت جو غیر مقدم ہے, بندے کو بتا دیں بھی آپ کمفرٹیبل ہیں, آپ ایزی ہیں تو 4 سنتیں پڑھ لیں, بہت ثواب ہے. لیکن اس کو آپ 6 جب بتاتے ہیں سر, کدھر 17 کدھر 6. اچھا جب بھی آپ گھر جاتے ہیں وضو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے رات کو؟ بالکل. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا جی ہم نہیں کرتے. میں نے کہا جی آپ کرتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کرتے. میں نے کہا میں ثابت کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ہم میں سے کون ہے جو 8-10 گھنٹے کے بعد واپس جائے, آپ منہ ہاتھ دھوتے ہیں نا, تو میں نے کہا اسی کو ترتیب سے دھو لیں تو وضو ہو جائے گا. سر بے ترتیبی ہے نا. اچھا وضو تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, آپ ترتیب سر بنا لیں, وضو ہو گیا. اس کے بعد سر آپ جائے نماز پہ پیر رکھیں, اور کسی کو ایسے تجربے کے طور پہ آج کہہ دیں کہ جی چائے کا کپ بنا کے لے آئیں. چائے کا کپ آنے سے پہلے آپ 6 رکعتیں پڑھ چکے ہوں گے. اچھا وطر جو ہے پیچھے کوشش کریں تہجد پہ پڑھیں. مطلب اگر آپ جلدی سو جاتے ہیں تو تہجد پہ آپ کو آنکھ کھل جائے گی. اگر نہیں پڑھ سکتے اور آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ عشاء کے بعد ہی وطر پڑھ لیں. اچھا وطر جو ہے یہ قرآن میں وطر کا لفظ ہے, یعنی آڈ نمبر, طاق جسے ہم کہتے ہیں 1 3 5 7. آپ 1 وطر بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں, 5 بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا اب ضد ہماری کیا بن گئی کہ ایک نے کہا بھی ہم نے تو 1 ہی پڑھنا ہے تاکہ ہماری شناخت ہو جائے, دوسرے نے کہا نہیں جی ہم نے 3 ہی پڑھنے ہیں, کبھی 1 نہیں پڑھنا کبھی 5. تو کبھی آپ 3 پڑھ لیں, کبھی 1 پڑھ لیں, کبھی 5 بھی پڑھ لیں. یہی نوافل ہے کہ جب آپ دل کرے, آپ ایزی ہوں, اللہ تعالیٰ سے لگے کہ بھائی میں لو لگا کے. اچھا بلیو کریں میں 4 فرض پڑھتا ہوں, بندہ ساتھ اتنی 12 رکعتیں پڑھ جاتے ہیں. تو یہ نماز کا چور کہا گیا. یہ جو ہے نا رکوع سجود اکٹھا ڈز ہو رہی ہے. میں آدھا منٹ آپ کے اس پہ لیتا ہوں. آپ والد صاحب سے جب بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے اینکر پرسن, میڈیا ایکسپوئر, بولتے بڑا اچھا ہے, دھڑلے دار, آپ ایسے بات کر سکتے ہیں ٹو یور فادر؟ نو. آپ کہتے ہیں ابا جی وہ ابو جی, تو کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ وہ ریسپیکٹ ہے, ایک باپ کی عزت ہے کہ آپ ان سے ایسے ابا جی السلام علیکم مجھے پیسے چاہیے, آپ کر سکتے ہیں؟ نو. آپ کی ساری اینکر پرسن شپ نکل جاتی ہے ابا جی کے سامنے. آپ کورٹ میں جاتے ہیں, وہاں بھی آپ ایسے بات نہیں کرتے. اللہ کے سامنے آپ لربر کیسے کر سکتے ہیں ایسے؟ وہ ہم کہتے ہیں یا ملون تا ملون کی سمجھ آتی ہے, باقی آتی کوئی نہیں. دیکھیں نا اللہ کا تو آپ نے شد مد سارا اور ایسے توجہ کر کے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایسے کر رہا ہوں. تو وہ اگر آپ یہ اتنا بھی پڑھ لیتے ہیں نا صحیح, تو آپ کی بالکل کامل نماز ہے یہ. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں. آپ بتا دیں اگلے کو کہ بھائی یہ چوائس ہے, آپ جب کمفرٹیبل ہو کر لیں. جب ہم نے نمازیں سیکھی کہاں سے؟ جنتری سے. اچھا آپ کو یاد نہیں جنتری ہوتی؟ جی جیب میں ڈالی ہوتی, جیب میں ڈالی, اڈوں بیچ رہے ہوتے تھے, اس میں قسمت کا حال بھی لکھا ہوتا تھا, ساتھ نمازیں بھی لکھی ہوتی تھی. تو یہ تو ہم نے تعلیم حاصل کی. وہ اینڈ میں ان کا نام بھی لکھا ہوتا ہے سال ثواب کے لیے, جو ہے نا وہ بھی لکھ دیتے تھے. سر آپ نے ایک اچھا طریقہ چوز کیا ہے اس عوام کو, ینگ جنریشن کو انلائٹن کرنے کا, ہمارے ریلیجن کے بارے میں, ہمارے ہولی پروفٹ کے بارے میں. آپ نے یہ بھی اسٹڈی کیا ہوگا کہ آج کل کا نوجوان بڑا ڈیٹیچ ہے, بڑا دور ہے اس چیز سے. سوشل میڈیا آ چکا ہے, چونکہ ہم تو پہلے کتب بھی نہیں کیا رکھتے ہی نہیں, شوق ہی نہیں رکھتے تھے, تو اب ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی اب بہت سارا کانٹینٹ جنریٹ ہوتا ہے, لیکن وہ اس طرح کا کم ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں جب بھی کوئی مذہب کی بات آتی ہے, نبی کی بات آتی ہے, تو ہمیں صرف ایک ٹپیکل سا مولوی نظر آتا ہے کہ جی مولوی ہی کر رہا ہوگا. اس کے بعد جب ہم مولوی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار نہیں, اس کی طرف دل ہی نہیں جاتا. ہم موبائل اٹھاتے ہیں, ہم جناب کوئی مووی لگا لیں گے انگلش, کوئی انڈین فلم دیکھنی شروع کر دیں گے, یا کچھ کرنٹ افیئر کے متعلق چیزیں پڑھنی شروع کر دیں گے, لیٹسٹ فینومینا پڑھنا شروع کر دیں گے. تو کیا ریزن ہے کہ یہ اتنا دور ممبر سے عوام, آج کا نوجوان ممبر کی غلطی ہے, یا ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر اس طرح کا ایک فینومینا ایرپٹ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ اب واپس جانا نہیں چاہتے وہاں پہ؟
اٹس اے ویری گڈ کوشچن, آئی مسٹ اپریشیٹ. اس کے دیکھیں دونوں گھر ذمہ دار ہیں. پہلے اس میں جو علماء کرام ہیں وہ ہیں. اچھا, ایک یہاں پہ نا ایک جلسہ ہوا علماء کرام کا, کوئی 700-800 جو عالم دین, مکمل بڑے عالم دین ہیں, شیخ الحدیث, شیخ القرآن, وہ انہوں نے انوائٹ کیے اور مجھے بھی انہوں نے دعوت دی. خیر کتاب کا انٹروڈکشن بڑا اچھا ان کا, بہت زبردست فنکشن تھا, کرایا. تو یہی والا سوال میں نے ان سے پوچھا ایگزیکٹلی. اور جب آپ سوال کر رہے تھے میں نے کہا آپ نے میرا دماغ پڑھ لیا کیسے. تو میں نے ایک مولوی صاحب میرے جاننے والے تھے عالم دین سے, میں نے کہا مولانا صاحب یہ ہے کہ آپ ذرا مجھے کھڑے ہو کے بتائیں, آپ مجھے کہیں کہ آپ کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں اور مجھے کہیں کہ رائے صاحب ان کے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا, میں نے اسپیکر میں کہا, میں نے کہا یا اللہ مولانا عبداللہ صاحب کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں, ان کو آپ جلدی صحت عطا فرمائیں اور ان کو مکمل صحت عطا فرمائیں, آمین. میں نے کہا اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری والدہ بیمار ہیں, آپ دعا فرمائیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا آپ کہیں گے یا اللہ رائے منظور ناصر کی والدہ ماجدہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرما. اب میں سوچوں گا یار یہ کیا بات ہو رہی ہے, یہ وہی بات ہے جو میں نے کی ہے. کاملہ ہے مکمل سے اور عاجلہ ہے اجلت سے جلدی, تو آپ بھائی عاجلہ نہیں استعمال کرتے. ہمیں ایک بچے نے نا کراچی سے میسج کیا, مدرسے کا تھا. اچھا, تو اس وقت نا یہ ہم تحریری مقابلہ کرا دیں. وہ کہتا ہے جی یہ مقابلہ تحریری ہوگا یا مقابلہ نہیں مسابقہ. اچھا, اس نے کہا یہ مسابقہ جو ہے یہ تحریری ہوگا یا شفوی. اچھا, ہاں جی. بڑی مشکل ٹرمینالوجی. ہاں جی, اچھا. وہ خیر اس کو میں نے کال کی, میں نے کہا بچے اب اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, مجھے تو آپ کی بات ہی نہیں, میں چاہتا تھا اس کو سمجھ آ جائے. وہ کہتے ہیں جی آپ کو نہیں آتا. میں نے کہا نہیں. پھر اس کو میں نے کہا بھائی مقابلہ کہہ دیں, لوگ مقابلے کی بات کرتے ہیں. اچھا لوگ جو ہیں وہ شفوی نہیں کہتے, زبانی کہہ دیں آپ. اچھا وہ سر ایک خاص لینگویج ہے مدرسے کی, اس سے وہ باہر آنا ہی نہیں چاہتے, جو کہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں نا, میں اب آپ میرے ساتھ کیوں کمفرٹیبل ہے, میں آپ کے ساتھ. اگر یہاں پہ کسی اس کو بٹھا دیں جو اور زبان میں بات کرتا اور میں مطلب ہے, تو آپ 2-3 منٹ کے بعد فیڈ اپ ہو جائیں گے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ آج کی زبان میں بات کرے, ٹھیک ہے, اور اس کو ریلیٹ کریں آج کے ساتھ. یعنی یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے سر. میں نے ہر ٹاپک کے بعد مطلب دیکھیں نا مسجد نبوی بنتی ہے, یا جنگ بدر کی میں مثال دیتا ہوں. جنگ بدر ایک جنگ ہے, 1965 کی بھی جنگ ہے, پانی پت کی بھی جنگ ہے. کیا فرق ہے؟ ہر جنگ میں 2 فریق ہوتے ہیں, اس کی اتنی فوج ہے, اتنی فوج ہے, یہ جگہ ہے, یہ تاریخ ہے, آپ جیت گئے میں ہار گیا, اس کی یہ ریزنز ہے. ہر جنگ یہی ہے نا. پھر سر جنگ بدر کی کوئی تو فرق ہے نا. بالکل, وہ جو انالیسس پارٹ ہے کہ فرق ہے کیا, وہ ہماری کتابوں میں آئی کوئی نہیں, نہ ہماری ڈسکشن میں ہے. مطلب ایک قصہ ہم نے شروع کیا, قصہ سنا کے ختم کر دیا, اور اس کے بعد جی اللہ اکبر. انالیسس جب تک, وہ کوے والی کہانی جو بچے کو پڑھاتے تھے, اس لیے تھوڑا ہی پڑھاتے تھے کہ وہ کوے کو پر گن کے آئے, اس لیے پڑھاتے تھے کہ بھائی کوے پہ ایک مشکل آئی, اس نے برین سٹارمنگ کی, اس نے وہ دماغ لڑایا نا, پتھر ڈالے, اللہ نے اس کی مدد کی اور اس سے پانی پی لیا. تو انسان پہ بھی کوئی مشکل آئے تو اس کو یہ کرنا چاہیے, وہ اگلا ہمارا فکر ہی کوئی نہیں ہے. یہ کتاب میں ہر ایک ٹاپک کے بعد میں نے لکھا ہے کہ اس واقعے سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں, ایسے 1 2 3 کر کے. اچھا یہ تو مدرسے کا ہو گیا کہ وہ ابھی بھی شمع و شمع سے باہر, اس لیے تو میں نے کتاب لکھی ہے. اچھا مولوی صاحب جو لکھ رہے ہیں کتاب عالم دین, ان کو سوار منگل آتا ہے, لیکن لکھنا انہوں نے شمع و شمع, تاکہ پہلے جا کے شمع پتہ کرو تو پھر گل سمجھو. تو سادہ زبان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زبان استعمال کی. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا, اللہ سے بہتر کون, ساری کائنات کا مالک ہے, کتنا آسان قرآن میں بات کی, کیسے انسان کو سمجھ آتی ہے. ایک ایسے مطلب اتنی دلچسپ ہے, قرآن کا ترجمہ پڑھے نا, آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ انسان کی بے بسی جب بتاتا ہے نا, کہ بندہ کہتا ہے تیری اوقات, تو اللہ کہتا ہے تو اتنا بے بس ہے کہ ایک مکھی اگر تیرا کھانا چرا کے لے جائے تم اس سے واپس نہیں لے سکتے. تو ایسے میں رک گیا وہاں پہ. تو میں نے کہا یار مکھی اگر وہ ظاہر آتی ہے تو کھاتی ہے, چوری کر لیا اس نے, آپ آخری کیا کریں گے, مکھی پکڑ لیں گے آخری, تو اس کے پیٹ سے تو نکال تو پھر بھی نہیں سکتے یعنی واپس تو نہیں لے سکتے نا. تو اللہ نے کتنی اچھا مثالیں درختوں کی وہ دی جو وہاں پائے جاتے تھے, اونٹوں کی مثالیں دی, گائے کی مثال دی, مچھر کی مثال دی. اچھا اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھے نا, یہ اس کی مثال دے دیتا موبائل کی, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, اللہ تعالیٰ یہ سولر سسٹم سمجھانا شروع کر دیتا. تو ایک تو آسان زبان میں بات کرنی چاہیے, بیسٹ وے آف کمیونیکیشن ہے, اور انفارچونیٹلی وہاں پہ عربی فارسی سے بغیر وہ آتے ہی نہیں. اچھا آدھا منٹ دیں, دوسرا اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اب دیکھیں نا سر, ایک مسجد آپ سنبھال لیں, ایک میں سنبھال لوں, تو ہمیں کوئی ممانعت تو نہیں. یہ کتاب میں نے لکھی ہے, مجھے کسی مولوی نے آ کے روکا تو نہیں کہ آپ نے کیوں لکھی ہے. ہم مقابلہ کراتے ہیں, ہمیں بے شمار لوگوں کے علماء کرام کے, یعنی مدرسوں سے بہت ہمارا دوستی ہوگی اس کے بعد. انہوں نے کہا جی یہ بڑی بات ہے کہ یہ کام آپ نے شروع کیا ہے. سر وہ خلا کو ہم پر کر لیں. اچھا ہم بھی اپنا کون سا بچہ بھیجتے ہیں مدرسے میں جو پہلے کوئی لولا ہو, لنگڑا ہو, کانا ہو, اندھا ہو, اس کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں. تو اللہ کہتا ہے میں نے تو بہترین چیزیں میرے دیں, آپ کسی بچے کو ڈیڈیکیٹ کریں, آج سے اپنے آپ کو کریں, میں اپنے آپ کو کروں. تو سر دیکھیں نا, اللہ نے ہمیں ان سے بہتر نالج دی ہے نا. وہ ایک دوست ہے میرا بیرسٹر ہے, وہ بہت زیادہ مولویوں کے خلاف ہے,
میں نے اسے کہا یار تیرے پہ گھر والوں نے 4 کروڑ روپے لگائے ہیں, یہ ذرا پرانی بات ہے. اچھا. میں نے کہا اگر 4 کروڑ مائنس کر دیا جائے نا تو تیرے سے سلام لینے کو دل نہیں کرتا, تیری شخصیت سے 4 کروڑ نکال دیں تو یو آر زیرو. میں نے کہا تو بنے 4 کروڑ میں مولوی تیار ہوتا ہے, یہ جو عام مدرسہ بیچارے کس حالات میں 14,000 میں, سر ان کا مقابلہ کیسے کریں گے آپ؟ اب آپ کہتے ہیں میں نے بائک لیا ہے لیکن یار مزہ نہیں آ رہا مرسڈیز والا. سر میں نے 2 مساجد الحمدللہ تعمیر کرائی بابری مسجد کے نام سے, جب بابری مسجد شہید ہوئی, اچھا ان میں ہم نے دونوں میں جو علماء کرام کو رکھا وہ 17 گریڈ ان کو ہم نے دیا. اچھا 17 گریڈ پہ جتنی تنخواہ ہماری بڑھتی تھی ان کی بڑھتی تھی, رہائش دی. اچھا جی بالکل, وہ لوگوں سے بات ہی اور طرح کرتے یہ تو اب جا کے ویسے میں نے دیکھا اس دن مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک اعلان ہوا کہ جی ہر مسجد کے امام کو 25,000 ملے گا. تو میرے ذہن میں ویسے معذرت صاحب کی بات ٹوک دی, میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ 25 روپے ٹی وی کا بل نکال کے دیجیے گا کہیں پتہ لگے وہ بھی آ گیا. اچھا جی. اچھا اب وہ دیکھیں نا جن کو ہم نے 17 گریڈ دیا, ان کو رہائش دی, وہ لوگوں سے اور طرح بات کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ عمر بشیر صاحب سے ہم نے چندہ نہیں مانگنا. وہ آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ, آپ 3 دن سے نماز پڑھنے نہیں آتے. ادروائز وہ جائے گا یہ کہنے کے لیے اور آگے بیچارے کو ہوگا کہ یار شام کو سالن بھی مانگنا ہے. تو اسلام اس سے نکالتا ہے عالم کو, اور وہ نکالنا ہے معاشرے نے. جی بالکل ایسا. آپ جہاں پہ رہتے ہیں اگر آپ کی کنال کی کوٹھیاں ہیں, گاڑیاں ہیں, تو وہاں کے عالم کی کنال کی کوٹھی ہونی چاہیے, اور اس کے پاس بھی اس سے اچھی گاڑی ہو تب لیڈ کر سکتا ہے. جی ایسے یہ اسٹوری ہے, دونوں کا ذمہ دار. آپ جب یہ گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آئی جو حضرت سلیمان کے متعلق جو قرآن مجید میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ علم عطا کیا اور زبانیں جو ہے سکھائیں ان کو, جانوروں کی, پرندوں کی, تو ایک جگہ سے وہ گزر رہے ہیں اپنا لشکر لے کر, تو چونٹی گفتگو کر رہی ہوتی ہے, وہ بتا رہی ہوتی ہے دوسری, یہ قرآن میں واقعہ ہے بالکل ایسے, تو بتا رہی ہوتی ہے کہ بلوں میں گھس جاؤ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, تو وہ روند کے چلا جائے گا. اور سلیمان نے وہ گفتگو سن لی. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ایک انفارمیشن جو اللہ نے حضرت انسان کو دی 1400 سال پہلے, حضرت انسان جو ہمارے جیسا مسلمان ہے وہ آج تک بھی اس کو ڈی کوڈ کرنے میں ناکام رہا ہے. دس از دا بیسک ریزن کہ ہمارا ممبر ہمیں اچھا نہیں لگتا, اس سے آنے والی جو گفتگو ہے ہمیں وہ اوبسلیٹ لگتی ہے. آج کے ٹائم اور سائنس کے مطابق اگر اس گفتگو کو آپ انٹرپریٹ کریں, 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ چونٹی بھی انسان کی گفتگو سن سکتی ہے اور چونٹی کی گفتگو انسان بھی سن سکتا ہے. کیا بات ہے. تو اب ہمیں یہ بات نوجوان کو کوئی نہیں بتائے گا. ایک پرٹیکولر سا پیٹرن ہے قرآن مجید کا جو علماء کرام اور مدارس میں پڑھا کے زبانی یاد کروا کے ترجمہ نہیں بتایا جاتا. ویری انفارچونیٹ. میں نے بھی سر کچھ عرصہ قرآن حفظ کرنے کی کوشش کی, تو وہاں پہ عربی آپ زبانی رٹا یاد کرتے ہیں, آپ اس کو پڑھائیں ترجمے کے ساتھ. ہم نماز پڑھتے ہیں نا سر, موسٹلی لوگوں کا شاید یہ بھی ہو کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اس میں وہ جو عربی پڑھ رہے ہیں ان کو اس کا مطلب نہیں پتا ہوتا. کیوں؟ ریلیجیس اوبلیگیشن ہے, اس نے اس کو یاد کر لیا ہوگا اور وہ پڑھ دے گا. حالانکہ آپ نماز میں اسی عربی زبان کو اگر اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ لیں تو اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے. عربی تو زبان تھی اس وقت کی کمیونیکیشن. تو ہمارا قرآن مجید میں بھی تو واقعات ہی لکھے ہوئے ہیں نا, جب آپ نماز میں عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم ویسے تو ذہن میں یہی ہوتا ہے نا کہ جی میں اللہ تعالیٰ کے قرآن پڑھ رہا ہوں, واقعات ہی تو ہیں جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو سر یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے آج کل کا معاشرہ اس چیز کو سیکھنے میں اور اس سے شاید تھوڑا سا دور ہے. ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. سر اینی ایڈوائس آپ اس ینگ جنریشن کو کرنا چاہیں, یہ جو ہماری زی جنریشن ہے آج کل بڑی اس کا چل رہا تھا چرچا, سر اس کے لیے کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں آپ کہ جی کیا کیا جائے؟ آپ کے سامنے ایک عملی نمونہ ہے جسے پوری دنیا مانتی ہے, مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, لیٹسٹ فینومنا اللہ اور انسان کے کنیکشن کا آپ کے سامنے ہے. 3 ریلیجن گزرنے کے بعد, 3 کتابوں کے بعد آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے لیٹسٹ, لیکن آج بھی ہم اس کو سمجھنے میں بڑی کوتاہی بھی کرتے ہیں, شاید کچھ ٹرینڈ اس طرح کا سوسائٹی کا. تو آپ کوئی ان کو نصیحت کرنا چاہیں کہ کیا کرنا چاہیے اس کو سیکھنے کے لیے؟ یہ جو آپ نے طریقہ کار اڈاپٹ کیا یہ تو بڑا کمال کا ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو. جی میں گزارش کرتا ہوں, یہ جتنی بھی ہماری جنریشنز ہیں نا, اے سے لے کر زی تک, سب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ایک امتحان ہونا ہے ہر بندے کا, اگلے جہان. میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, اسی پہ لیکچر دیتے ہیں, بات کرتے ہیں. میں سب سے پہلے ان سے سوال یہ پوچھتا ہوں کالجز یونیورسٹی میں کہ آپ کی پاسنگ پرسنٹیج کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی 40% ہے, 50% ہے, 45 ہے, پہلے 33 کہیں پہ. تو میں نے کہا اچھا جنت میں جانے کے لیے اور دوزخ سے چھٹکارے کے لیے, یعنی پاس ہونا ہے نا, پاس وہ ہوگا جو دوزخ سے بچے گا اور جنت میں جائے گا. میں نے کہا اس کی پرسنٹیج کیا ہے؟ کوئی گناہ ثواب کی پرسنٹیج ہوگی نا؟ کہتے ہیں جی یہ تو نہیں پتا. اچھا بھائی جب آپ نے امتحان دیے پہلے یا دے رہے ہیں, آپ کے 3 ٹارگیٹس ہوتے ہیں, پہلے پاس ہو جائیں, پھر میرا A گریڈ آ جائے اور پھر میں ٹاپ کر جاؤں.
پہلے سب زیادہ زور لگاتے ہیں نا کہ فیل نہ ہو جاؤں، کہ پاسنگ تو کم از کم ہو نا. اچھا ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ ہماری پرسنٹیج کیا ہے تو ہم نے ٹارگٹ کیا کرنا ہے. یعنی ہمیں ایک پرسنٹیج ہے اور یہ اللہ نے قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اور مزے کی بات ہے یہ 99% مسلمانوں کو پتہ ہے، وہ ڈاٹ نہیں جوڑ سکے. یہ صورت ہماری تقریباً میٹرک تک پرائمری تک ہے، القاریات ما القاریہ وما، اس میں لکھا ہے فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ جو مسلمان ہوں گے ان کے یہ نیکیاں اور گناہ یہ تولے جائیں گے، ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اور جو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا یعنی 51%. پہلے تو یہ ٹارگٹ آج سے کر لیں کہ کم سے کم پاسنگ مارکس ہمارے 51% ہیں، پلڑا پھر ہی چکے گا. اچھا 51% کا ٹارگٹ ہو گیا. اب ٹارگٹ کو حاصل کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ آپ نیکیاں زیادہ کریں اور گناہ کم کریں. اپنے گناہوں کی لسٹ بنائیں نا کہ یار یہ گناہ بھی فالتو ہے. اچھا ہم کہتے ہیں دیکھیے پانی پینا جو ہے یہ میری ضرورت ہے انسان کی، مسلمان کی نہیں ہے. کافر بھی پانی پیتے ہیں. اچھا اب اس کی 6 سنتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے پانی پئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، دائیں ہاتھ میں پکڑیں، دیکھیں کہ اس میں یہ خراب تو نہیں ہے، صاف ہے، اور پھر اس کو 3 سانس میں کریں اور پھر الحمدللہ پڑھیں. اگر کوئی اور آپ کو پانی دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں. 6 یا 7 سنتے یوں بنتی ہیں. آج کل کے ماحول میں صرف پانی اگر آپ سنت کے مطابق پی لیتے ہیں تو 600 شہید کا ثواب ہے. یہ حدیث میں ہے. میرا خیال ہے کہ 600 بیماریوں سے نجات بھی ہے. وہ بالکل دنیاوی فائدہ وہ ہے اور 600 شہید کا یہ ہے. اچھا آپ نے ابھی کمرے سے باہر جانا ہے، اندر آنا ہے، آپ کا کون سا پاؤں آئے گا، سلام کیسے لینا ہے. تو میں کہتا ہوں دین کو یہاں سے آج سے شروع کر لیں، آج سے توبہ کر لیں. قرآن کی آیت ہے، وہ کل میں نے گروپ میں شیئر کیا تو ہمارے ایک بیچ میٹ ہے، اس نے کہا نہیں جی ایسی کوئی اسلام میں چیز نہیں ہے. میں نے اس میں لکھا کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرا لیں. اس نے کہا جی ایسی کوئی اسلام میں نہیں، گناہ کیسے تبدیل ہو سکتے. میں نے اس کو لکھا سورۃ الفرقان آیت نمبر 70. اس میں یہ ہے کہ جب تم توبہ کرتے ہو، لیکن وہ 3 شرائط کے ساتھ کہ اللہ سے آپ پہلے معافی مانگے اس گناہ کی، ایک گناہ کو اپنے سامنے رکھ کے، پھر اس کی تلافی کریں جتنی ہو سکتی ہے، پھر اللہ سے وعدہ کریں کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ پوچھے گا فرشتوں سے جی کہ اس جو گناہ کیا کتنے گناہ ہیں. وہ کہیں جی 10 کروڑ. اللہ فرمائے گا کاٹا، ڈیلیٹڈ. یہ 10 کروڑ نیکیاں لکھ دیں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو میری یہی گزارش ہے کہ بھائی آج سے اپنا جتنا وہ ہم نے گند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی کیا رعایت دے کہ وہ ساری کنورٹ ہو کے نیکیوں میں بدل جائیں گے. جو زیادہ گناہ کیے ہیں وہ بھی آج سے زندہ اگر ہے تو کر لے، توبہ کر لے، نیکیوں کی کوشش کرے، گناہ سے بچے. کم از کم ٹارگٹ فکس کر لے 51%. اس میں ضروری ہے کہ ہمیں ان باتوں کا پتہ ہو. اب اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 6 سنتے ہیں کیا، یا باتھ روم میں میں نے کیسے جانا ہے، یا سلام کیسے لینا ہے، یا کھانا کیسے کھانا ہے، جو ہم 24 گھنٹے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ لگیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بڑی خرافات جو ہے نا، کوئی سود کا کام کرتا ہے، کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا. کم از کم یہ سوچیں تو صحیح نا کہ بھائی ہم نے پاس ہونا ہے اور ہماری 51% پرسنٹیج ہے. یہ ساری چیز آپ کو اس میں مل جائے گی. بس تھوڑا سا ٹائم نکالیں قیمتی وقت میں سے، ادھر توجہ کریں. اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی طرح کا، داخلے کا، کتاب کا سوال ہوتا ہے، ہم ہر بندے کے سوال کا جواب دیتے ہیں. اس نمبر پہ ہمیں صرف ایک واٹس ایپ میسج کر دیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. سر مائی پلیزر سر ٹو ہیو یو آن دس ویڈیو. سر ناظرین، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھیے اور ساتھ مقابلہ اور انعامات بھی جیتیے. یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے، مجھے بڑا پسند آیا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.